मोहतरम सामीन व नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तलाक़ रजई के बारे में कि तलाक़ रजई किन अल्फाज के ज़रिए दी जाती है या वाक़ होती है और उसका क्या हुक्म है। तो चलिए बिला ताख़ीर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तलाक़ के मुतालिक चंद हदीस पाक समात फरमाएँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मास, कोई चीज़ अल्लाह ने गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा रुए ज़मीन पर पैदा नहीं की, और कोई शे रुए ज़मीन पर तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा पैदा नहीं की। और एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है, और सबसे ज़्यादा मर्तबा वाला उसके नज़दीक वो है जिसका फितना बड़ा होता है। उनमें एक आकर कहता है कि मैंने ये किया। इब्लीस कहता है तूने कुछ नहीं किया। दूसरा आता है और कहता है मैंने मर्द और औरत में जुदाई डाल दी। उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है हाँ तू है, यानी तूने बहुत अच्छा काम किया। गोया मियाँ बीबी में बिला वजह शरई तफरीक कराना शैतानी काम है। जो लोग तफरीक कराते हैं उनको इस हदीसी पाक से इबरत लेनी चाहिए। देखिए, निकाह से औरत शौहर की पाबंद हो जाती है। उस पाबंदी के उठा देने को तलाक कहते हैं, और उसके लिए कुछ अल्फाज मुकर्रर हैं जिनका बयान आगे आएगा इंशाअल्लाह। इसकी दो सूरतें हैं। एक ये कि उसी वक्त निकाह से बाहर हो जाए, उसे बाइन कहते हैं, और दोम ये है कि इद्दत गुजरने पर बाहर हो, इसे रजई कहते हैं, यानी तलाक रजई। तलाक देना जायज़ है मगर बेवजह शरई ममनू है, और वजह शरई हो तो मुबाह है, यानी जायज़ है, बल्कि बाद सूरतों में मुस्तहब। मसलन औरत उसको या औरों को ईज़ा देती है, यानी तकलीफ देती है, या नमाज नहीं पढ़ती, तो ऐसी सूरत में तलाक देना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेनमाजी औरत को तलाक दे दूं और उसका मेहर मेरे ज़िम्मे बाकी हो, इस हालत के साथ दरबार खुदा में मेरी पेशी हो, तो ये उससे बेहतर है कि उसके साथ ज़िंदगी बसर करूं। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु बेनमाजी औरत के साथ रहने को इतना नापसंद फरमाते हैं कि उसका मेहर अपने ज़िम्मे में लेकर बारगाह खुदा में पेश होना पसंद फरमाते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बंदे का हक लेकर, यानी बंदे का हक बिना अदा किए बारगाह खुदा में पेश होने को अच्छा समझते हैं, पसंद फरमाते हैं, लेकिन किसी बेनमाजी औरत के साथ रहने को पसंद नहीं फरमाते। इस हदीस पाक से उन औरतों को इबरत हासिल करना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, और बाद सूरतों में तलाक देना वाजिब है। मसलन शोहर नामर्द या हिजड़ा है, या उस पर किसी ने जादू या अमल कर दिया है, या जिमा करने पर कादिर नहीं, और उसके इजाले की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती, कि इन सूरतों में तलाक ना देना सख्त तकलीफ पहुँचाना है, लिहाजा शोहर पर वाजिब है कि तलाक दे दे। तलाक की लफ्ज़ के एतबार से दो किस्म है, सरी और किनाया। सरी है वो जिससे तलाक मुराद होना जाहिर हो, अक्सर तलाक में उसका इस्तेमाल हो, अगरचे वो किसी ज़बान का लफ्ज़ हो। लफ्ज़ सरी मसलन मैंने तुझे तलाक दी, या तुझे तलाक है, या तू मुतल्लका है, या तू तालिक है, या मैं तुझे तलाक देता हूँ, या ए मुतल्लका। इन सब अल्फाज का हुक्म ये है कि एक तलाक़ रजई वाक़ होगी, अगरचे कुछ नियत ना की हो, या बाइन की नियत की, या एक से ज़्यादा की नियत की हो, या कहे कि मैं नहीं जानता था कि तलाक क्या चीज़ है, मगर इस सूरत में कि वो तलाक को न जानता था दयानतन वाक़ ना होगी। यानी अगर उसको वाकई पता ना हो कि तलाक क्या चीज़ होती है, क्या होता है तलाक से, तो इस सूरत में दयानतन तलाक वाक़ ना होगी। लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई शख्स नहीं पाया जाता
کہ جو طلاق کو نہ جانتا ہو، ہر شخص جانتا ہے کہ طلاق کیا چیز ہے، لہٰذا جو الفاظ صریحہ مذکور ہوئے ان سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی، اگرچہ کچھ نیت نہ کی ہو، یا طلاق بائن کی نیت کی ہو یا ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو، تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اس میں نکاح کرنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور اردو میں یہ لفظ کہ میں نے تجھے چھوڑا صریح ہے، اس سے ایک رجعی طلاق ہو جائے گی، کچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ یوں ہی یہ لفظ کہ میں نے فارغتی یا فارغتی یا فارغتی دی صریح ہے، ان سے بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ کچھ نیت نہ کی ہو، اور اس میں بھی نکاح کی حاجت نہیں، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ لفظ طلاق غلط طور پر ادا کرنے میں عالم جاہل برابر ہیں، یعنی لفظ طلاق طوا ہے اور آخر میں بڑا قاف ہے، تو اگر کوئی شخص ان دونوں کو ادا نہ کرے، اگرچہ تتلا ہی ہو، تب بھی طلاق ہو جائے گی، بہرحال طلاق ہو جائے گی، اگرچہ وہ کہے میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پر ادا کیا، طلاق مقصود نہ تھی، ورنہ صحیح طور پر بولتا۔ ہاں اگر لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں گا، طلاق مقصود نہ ہوگی، تو اب اس کا کہاں مان لیا جائے گا؟ کسی نے پوچھا تو نے اپنی عورت کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں، یا کہا کیوں نہیں، تو طلاق ہو گئی، اگرچہ طلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو، مگر جبکہ ایسی سخت آواز اور ایسے لہجے سے کہا جس سے انکار سمجھا جاتا ہو، تو نہیں، یعنی تو طلاق نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا تیری عورت پر طلاق نہیں، کہا کیوں نہیں، یا کہا کیوں، تو طلاق ہو گئی، اور اگر کہا نہیں یا کہا ہاں تو نہیں، یعنی تو طلاق نہیں ہوگی۔ عورت سے کہا اے مطلقہ، اے طلاق دی گئی، اے طلاقن، اے طلاق شدہ، اے طلاق یافتہ، اے طلاق کردہ، طلاق ہو گئی، اگرچہ کہے میرا مقصود گالی دینا تھا، طلاق دینا نہ تھا، اور اگر یہ کہے کہ میرا مقصود یہ تھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہی ہے، یعنی شوہر اول کی مطلقہ ہے، تو دیانتاً اس کا قول مان لیا جائے گا۔ اور اگر وہ عورت پہلے کسی کی منقوہ تھی ہی نہیں، یا تھی مگر اس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مر گیا ہو، تو یہ تعویل نہیں مانی جائے گی، یعنی یہ اس کا بہانہ نہیں مانا جائے گا۔ اور کہا تجھ پر طلاق، تجھے طلاق، طلاق ہو جا، تو طلاق ہے، تو طلاق ہو گئی، تو طلاق لے، باہر جاتی تھی، کہا طلاق لے جا، اپنی طلاق اوڑھ اور روانہ ہو، میں نے تیری طلاق تیرے آنچل میں باندھ دی، جا تجھ پر طلاق، ان سب میں ایک طلاق رجعی ہوگی۔ اور اگر فقط جا بنیت طلاق کہتا تو بائن ہوتی، جس کا ذکر ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عورت کے بچے کو دیکھ کر کہا اے مطلقہ کے بچے، یعنی اے طلاق شدہ کے بچے، یا اے مطلقہ کے جنے، تو طلاق رجعی ہوئی۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے، تو دیانتاً مان لیا جائے گا، جبکہ پہلے شوہر نے طلاق دی ہو۔ عورت کی نسبت کہا اسے اس کی طلاق کی خبر دے، یا طلاق کی خوشخبری سنا دے، یا اس کی طلاق کی خبر اس کے پاس لے جا، یا اسے لکھ کر بھیج، یا اس سے کہے کہ وہ مطلقہ ہے، یا اس کے لیے اس کی طلاق کی سند یا یادداشت لکھ دے، تو طلاق ابھی پڑ گئی، اگرچہ نہ اس نے اس سے کہا نہ لکھا۔ اور اگر یوں کہا کہ اس سے کہے کہ تو مطلقہ ہے، یا اسے طلاق دے آ، تو جب جا کر کہے گا طلاق ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور کہا اے مطلقہ، میں نے تیری طلاق چھوڑ دی، میں نے تیری طلاق روانہ کر دی، میں نے تیری طلاق کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے تیری طلاق تجھے ہبہ کر دی، یعنی گفٹ کر دی، تحفے میں دے دی، یا قرض، یا تیرے پاس گروی رکھ دی، یا امانت رکھی، میں نے تیری طلاق چاہی، تیرے لیے طلاق ہے، اللہ عز و جل نے تیری طلاق چاہی، اللہ عز و جل نے تیری طلاق مقدر کر دی، ان سب الفاظ سے اگر نیت طلاق ہو تو رجعی واقع ہوگی۔ یا عورت سے کہا میں نے تیری طلاق تیرے ہاتھ بیچی، عورت نے کہا میں نے خریدی،
اور کسی مال کے بدلے میں ہونا مذکور نہ ہو تو طلاق رجعی ہوگی، اور مال کے بدلے میں ہونا مذکور ہو تو بائن یعنی طلاق بائن ہوگی، جس کا بیان ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔ اور اگر یوں کہا میں نے اس عوض طلاق دی کہ تو اپنا مطالبہ اتنے دنوں کے لیے ہٹا دے، جب بھی طلاق رجعی ہو۔ اور اگر عورت کو کہا میں نے تجھے چھوڑا اور کہتا ہے میرا مقصود یہ تھا کہ بندھی ہوئی تھی اس کی بندش کھول دی، یا مقید تھی اب چھوڑ دی، تو یہ تعویل سنی نہ جائے گی، یعنی یہ اس کا بہانہ نہیں چلے گا۔ ہاں اگر تصریح کر دی یعنی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ تجھے قید یا بندش سے چھوڑا تو قول مان لیا جائے۔ اور اگر اپنی عورت سے کہا یعنی اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر حرام ہے، تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی اگرچہ نیت نہ کی ہو۔ اور اگر وہ اس کی عورت نہ ہو تو یمین ہے یعنی قسم ہے، حانث ہونے پر کفارہ واجب ہے، حانث یعنی قسم توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا۔ یوں ہی اگر یہ کہا کہ میں تجھ پر حرام ہوں اور طلاق کی نیت کی ہو تو واقع ہو جائے گی، اور اگر صرف یہ کہا کہ میں حرام ہوں تو واقع نہ ہوگی۔ عورت سے کہا تیری طلاق مجھ پر واجب ہے تو بعض کے نزدیک طلاق ہو جائے گی اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر کہا تجھے خدا طلاق دے تو واقع نہ ہوگی، اور یوں کہا کہ تجھے خدا نے طلاق دی تو ہو۔ یہ تمام مسائل طلاق صریح کے بارے میں ہیں، یعنی اس ویڈیو میں جتنے الفاظ ہم نے بیان کیے ہیں وہ الفاظ صریحہ ہیں، اور ان کے ذریعے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اگرچہ کچھ بھی نیت نہ کی ہو، اگرچہ طلاق کی نیت نہ ہو، اگرچہ ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو۔ اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ شوہر عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، رجعت کر سکتا ہے۔ اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت سے کہے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، اور بوس و کنار یا صحبت کرنے سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب رجعت کرے تو دو گواہ بنا لے اور ان کے سامنے یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے رجعت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ اور یاد رہے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو طلاق کے بارے میں جانکاری ہو جائے اور ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائیں، نہ کہ یہ کہ اگر کوئی الفاظ ایسا ویسا زبان سے نکل جائے اور آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، بلکہ اپنے مسائل کسی مفتی سے حل کرائیں۔ کیونکہ مدخولہ اور غیر مدخولہ یعنی جس سے مرد مل چکا ہے اور جس سے نہیں مل چکا ہے، دونوں کے احکام مختلف ہیں، دونوں کے مسائل مختلف ہیں، اور عدتیں بھی مختلف ہیں۔ اس لیے کسی مفتی سے اپنے مسائل کو حل کرائے تاکہ مسائل کا حل شریعت کے مطابق ہو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے تو ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، یا کسی طرح کا اور کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے نئے نئے مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتی ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔